बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फलाह रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद इरफान अल हसनी आपसे मुखातिब हूँ। अगर हम तारीख़ इस्लाम की बात करें तो हमेशा से मस्जिद मुसलमानों के लिए मरकज़ का किरदार अदा करती रही है। मुसलमानों को जब भी ज़रूरत पड़ती तो लोग मस्जिद से रुजू करते, मस्जिद से ही इनके मसाइल को हल भी किया जाता रहा है। लेकिन आज ऐसी कौन सी फिक्र और सोच मैदान अमल में उतर कर आ चुकी है जो कि मस्जिद के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रही है। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में अगर देखें और इस मोहलक वबा की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बाजार तो खुले हैं, दुकानें खुली हैं, मार्केट्स खुली हैं, नाम निहाद किस्म का लॉकडाउन तो किया जा चुका है, लेकिन आज आके सख्ती मस्जिद पर ही क्यों लगाई जा रही है जो कि मुसलमानों की अकीदतों का मरकज़ है। इबादत जो है वो मस्जिद में अदा की जाती हैं। मुसलमान आज भी अपना मरकज़ मस्जिद को समझते हैं, मस्जिद से आने वाले पैगामात पर अमल करते हैं। और कितने अहम हैं मस्जिद से आने वाले पैगामात मुसलमानों के लिए, आज इस पर भी बात आपसे करेंगे। मोहतरम नाजरीन, फलाह रमज़ान प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तक उलमाए किराम की गुफ्तगू हम पहुँचाते रहेंगे। लेकिन आज रमज़ान से कबल हम जिस अहम मौजू पर बात करने के लिए आपके सामने मौजूद हैं, वो अहम मौजू ये है कि मस्जिद का किरदार क्या रहा है और आज मस्जिद अपना किरदार अदा कर रही है और आइंदा मस्जिद का पैगाम कितना सूदमंद होगा। इस पर बात करने के लिए हमेशा की तरह हम पर मेहरबान शख्सियत, अजीम मुबल्लिग इस्लाम, मजहबी स्कॉलर हैं, मुताला भी रखते हैं, गुफ्तगू करने का फ़न भी जानते हैं, गुफ्तगू निभाने का फ़न भी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा कारी गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त मरहमत फरमाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और फिर मैं पूछना चाहूँगा, तारीख़ इस्लाम में अगर हम उठा करके देखें तो हमेशा से मस्जिद ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो मैं क़िबला सैयद इरफान अली शाह अल हुसैनी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इंतहाई अहम मौजू के हवाले से यहाँ मेरे पास गुलिस्तान हज़रत बाबू जी कलमा चौक में रावलपिंडी में तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले भी कई एक मौक़े पर आपने इंतहाई अहम मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ उलमा से, स्कॉलर से और मुख्तलिफ़ शोबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात से इंटरव्यू करके अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया है। अल फलाह फाउंडेशन जो आपकी है और उसी से मुंसलिक ये आपका जो प्रोग्राम का सिलसिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे, लोगों को आगाही हासिल हो कि बहैसियत मुसलमान एक अच्छे शहरी के, अच्छे इंसान के हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। तो जहाँ तक तारीख़ इस्लाम में मस्जिद के किरदार का ताल्लुक़ है तो हम देखते हैं कि शुरू से ही जब से इस कायनात को मार्ज़ वजूद बख्शा गया है, इस कायनात को वजूद अता किया गया है, इस ज़मीन पर सबसे पहला जो घर तामीर करवाया गया, अल्लाह ने जो तामीर करवाया फ़रिश्तों से, इंसान की आबादी से भी पहले, वो घर बैतुल्लाह शरीफ है। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद अल्लाह के मुक़द्दस घर की तामीर अल्लाह के चुनीदा और पसंदीदा बंदों ने, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने फरमाई। उसमें मारूफ़ व मशहूर है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी किरदार, और फिर उसके बाद बिलखुसूस जद्दुल अंबिया हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीउल्लाह अलैहिमुस्सलाम, बाप बेटा दोनों का किरदार
بے شک قرآن کے صفحات میں موجود ہے بے شک کہ انہوں نے کس انداز سے بیت اللہ مسجد حرام اس کی بنیادیں رکھیں واہ اور ان بنیادوں کو اٹھایا، اور پھر کس انداز سے باپ بیٹا نے اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل کی۔ بے شک اور پھر اس میں بھی ایک خاص بات ہے کہ مسجد شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور اس تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد اللہ کے خلیل نے جو دعا مانگی ہے وہ بھی اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ بہرحال بحیثیت مسلمان اللہ کے بندے کے اسے کوئی کام ہو، عمل ہو، تو اینڈ پہ جا کے اسے یہی عرض کرنی چاہیے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ واہ یہ التجا کی کہ اے اللہ ہم نے تیری توفیق سے یہ کام کیا، اب اپنے فضل سے اسے ہماری طرف سے بھی قبول بھی فرما۔ سبحان اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد جو دعا مانگی، اس دعا میں یہ بھی تھا کہ اے اللہ ہم نے گھر بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے کے لیے وہ شان والا رسول مبعوث فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس سے ہمیں ایک طرح کی عقیدت میں اضافہ بھی ہوتا ہے بے شک کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی زبانوں پر جن کا نام مبارک بے رہا ہے۔ شک بے شک مسجد شریف کی مسجد چونکہ اللہ کی عبادت کے مرکز کو کہا جاتا ہے، ہر دور میں انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں نے ایک جگہ مخصوص کی، اس مخصوص جگہ پہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، بے شک اور اس مخصوص جگہ کے علاوہ اگر وہ عبادت کرنا چاہتے تو ان کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ اس مخصوص جگہ کے علاوہ عبادت کریں گے تو ان کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ جی اس کا سبب یہ تھا کہ اس وقت تک ساری مسجد کو پاکیزگی حاصل نہیں تھی، ساری زمین کو پاکیزگی حاصل نہیں تھی، ساری زمین کو مسجد نہیں بنایا گیا تھا، تو مخصوص جگہ ان کے لیے پاک کر دی جاتی جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے اس انداز سے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بے شک تعمیر کروائی، جنات کو اس پر لگایا، اور اس طرح یہ قرآن شریف سے ہمیں ہدایات ملتی ہیں بے شک کہ مسجد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ شروع سے ہی جب سے انسان اس کائنات میں آباد ہوا ہے، مسجد شریف کی جو تعمیر ہے، مسجد کی جو اہمیت ہے، مسجد کی جو ضرورت ہے، اسے ہر دور میں محسوس کیا گیا۔ پھر جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف ہوا، سرکار دنیا میں تشریف لائے، تو حضور کی تشریف فرما ہونے کے بعد اس کی حیثیت، اس کا انداز بالکل مختلف ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، سبحان اللہ کہ اللہ نے میری خاطر، میری وجہ سے، میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا اور مسجد بنا دیا۔ بے شک یعنی اب وہ پابندی ختم ہو گئی ہے کہ تم ایک مخصوص جگہ پہ نماز پڑھو گے، عبادت کرو گے تو قبول ہوگی۔ اب پوری کائنات زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر، کسی بھی جگہ اللہ کا بندہ اللہ کے حضور میں سجدہ ادا کرے تو اللہ کے حضور میں اس مومن کا سجدہ قبولیت کا مقام پاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد کی تعمیر کے لیے کوشش فرمائی۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، تو آپ کے سامنے ہے، تاریخ کے صفحات موجود ہیں اور اس میں لکھا موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس محنت کے ساتھ مسجد شریف کی سب سے پہلے تعمیر فرمائی۔ حالانکہ بے شمار اور بھی ضرورتیں تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد شریف کی اہمیت کیا ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے اور بھی ضرورتیں موجود تھیں، لیکن ان سب ضرورتوں سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے جو مرکز تعمیر کیا، اس مرکز کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اور اس سبب سے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو بھی آج تک یہی سبق ملا ہے کہ وہ مسجد کی اہمیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تعمیر کا سلسلہ اور مسجد کی محبت کا سلسلہ انشاءاللہ صبح قیامت تک، جو آخری مومن قیامت سے پہلے آئے گا اس کو بھی وہی عقیدت ہوگی مسجد سے جو اللہ تعالیٰ نے مدینے والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کو، صحابہ کو، آل بیت کو اور انبیاء کرام علیہ السلام
السلام کو عطا فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی مومنوں میں یہ مسجد سے محبت کا جذبہ آخر دم تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ بے شک حضور، ہمیشہ سے مسجد نے اپنا کردار ادا کیا، مسجد سے لوگوں کے مسائل حل ہوئے، مسجد مرکز رہی، مسجد سے ہی لوگوں کو پیغامات بھی پہنچتے رہے، جہاد کا اعلان بھی مسجد سے ہی ہوتا رہا۔ آج موجودہ صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسجد اپنی ذمہ داری کو نبھا رہی ہے؟ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ مسجد کی حد تک تو مسجد اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے مسلمانوں کی مسجد ہی پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی، مسجد میں ہی تمام تر دینی دنیوی فیصلے ہوا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے فرمایا جہاد کا اعلان ہوتا یا باقی معاملات ہوتے تو مسجد میں ہی کیے جاتے۔ لیکن بوجوہ جب یہاں اور اس کے علاوہ ہندوستان میں اسپیشلی جب انگریز کا بہت زیادہ عمل دخل ہوا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ تمام مسلمانوں پر مسجد اثر انداز ہے اور مسجد سے ہی ان کو ساری ہدایات دی جا رہی ہیں، تو پھر اس مسجد کا اثر کم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے پھر ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ یہ مسجد ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ مسجد ہے، یہ ہماری اپنی یونین کونسل ہے، یونین کونسل سے الگ فیصلہ ہوتا ہے اور اس میں من مرضی کے جو طبیعت چاہتی ہے اس کے مطابق فیصلے کروائے جانے لگے، جبکہ شریعت اسلامیہ کا جو قانون تھا وہ مسجد کے ذریعہ سے، عالم کے ذریعہ سے، خطیب کے ذریعہ سے ہمیشہ اس کو آگے بیان کیا جاتا تھا۔ تو اس سبب سے مسجد کی وہ اہمیت جو ہم سابقہ دیکھتے ہیں وہ بوجوہ ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی، کیونکہ پہلے لوگ مسجد میں جاتے تھے اپنے سارے معاملات حل کرانے کے لیے، اب مسجد کی طرف رخ نہیں کیا جا رہا۔ اب بھی اگر دین اسلام کا نفاذ ہو تو یقیناً سابقہ جیسے مسجد سے تمام طرح احکامات جاری ہوتے تھے اور مسجد سے جو وہاں کے ذمہ دار تھے وہ اپنا پورا جو ان کا پیغام ہوتا تھا قرآن و سنت پر مبنی وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ آج بھی اگر اسلام کلیتاً نافذ ہو تو یقیناً وہ دوبارہ دور لوٹ سکتا ہے کہ مسجد کا پورا کردار جو ہے وہ قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے۔ اللہ کرے وہ وقت جلد آئے پاکستان میں جب اسی انداز سے فیصلے ہوں جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد شریف میں بیٹھ کے اور مولا علی مسجد میں بیٹھ کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور، میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب اسلام نافذ ہوگا تب مسجد سے فیصلے کیے جائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی چیزیں ضروری ہیں، کون سی چیزیں جو ہے جن کو اپنایا جائے تو مسجد کا پیغام زیادہ سودمند ثابت ہوگا اور لوگوں کے لیے سہل ہو جائے گا؟ اس حوالے سے ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں میں سے الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے اور اسی طرح کے اور ذرائع ہیں جو بر وقت فوری لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ جیسا ابھی آپ نے ایک کوشش فرمائی ہے کہ فلاں رمضان کے نام سے آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ ہم اسلام اور دین کے حوالے سے لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ جب تک ذہن سازی نہیں ہوگی، ذہن تیار نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک یقیناً ہم اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور اس کے لیے تمام تر طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، مسجد کی اہمیت کو واضح کرنا چاہیے۔ جیسا کہ باقی ہر چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک خاص قسم کی خبروں کی وہ سرخیاں بنائی جاتی ہیں، اہمیت واضح کی جاتی ہے، تو اگر مساجد کے حوالے سے بھی اسی طرح کا کردار ادا کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی لوگ محسوس کریں گے کہ مساجد جیسا کردار پہلے ادا کر رہی تھیں اب بھی مساجد سے ویسا ہی کردار ادا ہو رہا ہے۔ قاری صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا آخری لمحات، اپنے دل کی بات، اپنے من کی بات، جو پیغام آپ سوچ ٹی وی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا چاہیں، کیا فرمائیں گے؟ آپ کے ٹی وی کا نام ہی سوچ ہے اور یقیناً آپ نے میری من کی بات پوچھی ہے، تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ بہرحال زندگی کا ایک نہ ایک دن اختتام ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو سدا رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو دل کی بات یہ ہے کہ دل بر کو دیا جائے، اور ایسا دل بر جو ہر حوالے سے لجپال ہو،
میرے حضور سیدی کریم بابو جی رحمۃ اللہ علیہ گورلشی والے بادشاہ، آپ اپنے صاحبزادگان کو بڑے لالا جی سید غلام معین الدین شاہ گیلانی گورلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی موجودہ دربار عالیہ گورلا شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر سید شاہ عبد الحق گیلانی، دونوں برادران جب باولپور میں زیر تعلیم تھے تو گورلا شریف سے بابو جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادگان کو خط لکھا کرتے تھے، چونکہ اس وقت یہی ایک ذریعہ تھا پیغام رسانی کا، خطوط کے ذریعہ سے ہدایات دی جاتی، حال احوال پوچھا جاتا۔ تو بابو جی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جو ابتدائیہ شعر لکھا کرتے تھے ہمیشہ خط پہ، وہ میں پہلے شعر بھی آپ کو سناتا ہوں۔ ضرور۔ وہ فارسی کا شعر تھا کہ نمی گویم کے از عالم جدا باش، نمی گویم کے از عالم جدا باش، بہر جائے کہ باشی با خدا باش۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ تو دنیا سے الگ تھلگ ہو جا، معاملات چھوڑ دے، دنیا کے معاملات سے الگ ہو، یہ نہیں کہتا، لیکن بہر جائے کہ باشی با خدا باش، جہاں بھی تو رہے، جس حال میں بھی رہے، تیرا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے صاحبزادگان کو لکھا کرتے تھے وہ یہی ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، اس بے نیاز کے ساتھ نیاز مندی کا تعلق قائم رکھو، اس فنا سے پاک ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو جو فنا سے پاک ہے، اور اگر کسی فانی کا تعلق باقی سے قائم ہو جائے تو باقی اسے مٹنے نہیں دیتا ہے، اور باقی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہر چیز کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات اے محبوب تیرے رب کی ذات ہے۔ تو یقیناً دل کی بات یہی ہے کہ ہم اپنے دل کا تعلق اللہ سے، اللہ کے محبوب سے، محبوب کی آل بیت سے، محبوب کے صحابہ سے اور محبوب کی امت کے اولیاء سے وابستہ رکھیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہے، تو یقیناً ہماری یہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ مجھے یہاں پر اختتامی جملوں میں حضرت قبلہ سائیں غلام حسین قلندر رحمۃ اللہ علیہ بانٹ شریف والے، جس وقت جو ان کے سجادہ نشین ہیں حضرت صاحبزادہ پیر سائیں نعیم احمد صاحب دامت برکاتکم العالیہ، وہ اس حوالے سے بھی ماشاءاللہ فلاح رمضان ہو یا فلاح فاؤنڈیشن ہو، اس حوالے سے ماشاءاللہ ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ تو میں نے آخری وقت بہت عرصہ میں نے سائیں جی حضور کے قریب میں دربار عالیہ کلیام شریف مرکزی جامع مسجد میں بحیثیت خطیب اپنا وقت گزارا۔ اس وقت قبلہ سائیں غلام حسین قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ میں تشریف فرما تھے اور ہم ان کی برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ ان کا آخری وقت مجھے دیدار نصیب ہوا جب وہ حجرے سے باہر تشریف لائے، عرصہ 40 سال کے بعد جب وہ اپنے اعتکاف سے، اپنے حجرے سے امر الہی کے تحت باہر تشریف لائے، تو جن خوش نصیبوں نے ان کی زیارت کی، انہی زیارت کرنے والوں میں بھی شامل تھا۔ تو دل کی بات یہ ہے کہ جب میں اس آخری وقت میں وہاں پر جو مسجد ہے، وہاں کے امام صاحب قاری ارشاد صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو اتفاق یہ ہے کہ سائیں جی قبلہ تقاضا کر رہے تھے کہ مجھے سورہ بقرہ کا آخری رکوع سنایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رکوع مبارک سننے کی خواہش کر رہے تھے۔ تو ہم جب وہاں پہ پہنچے تو کلیام شریف کے بہت سارے لوگ جو کہ سائیں جی حضور کے نیاز مند تھے وہ کھڑے تھے، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ قاری صاحب جلدی آئیں، کہ بولا سائیں جی یاد کر رہے ہیں، ان چاہتے ہیں کہ قرآن شریف کی آخری یعنی سورہ بقرہ کا آخری رکوع سنایا جائے۔ تو میں جب وہاں پہ پہنچا تو سائیں جی حضور تشریف فرما تھے، اور شاہ جی میں یہ عرض کروں گا کہ دل کی بات یہ ہے کہ جو اللہ سے لو لگاتے ہیں اور اللہ کے بن جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ 40 سال کا عرصہ ایک فقیر نے ایک حجرے میں گزارا، اور کھانا پانی اس طرح کا سلسلہ نہیں رہا، لیکن 40 سال کے بعد جب میں نے ان کے وجود مبارک کو دیکھا اور ان کے وجود کی جو مطلب ہے کہ خوبصورتی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح کا پیارا وجود نہیں دیکھا جیسا ان کے چہرے پہ انوار تھے۔ میں نے پھر ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے ہاتھ چوما، ہاتھ چوم کے جب میں نے اس طرح اپنے وہ ہونٹوں سے لگایا تو میں یقین جانے کہ بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میری کیفیت کیا تھی، کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی گزاری ہو،
اللہ انہیں کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب لوگ اسی راستے پر چلیں، اولیاء کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے، اسلام کی تابعداری میں ہی دونوں جہان کی فلاح و بہبود ہے۔ میں اختتام پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ساری مصروفیات میں سے وقت نکالا اور میرے پاس آپ تشریف لائے۔ میں آپ کا بھی اور آپ کی اس ٹی وی چینل کا بھی شکریہ، آپ کی تمام ٹیم کا، تمام متعلقین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے۔ میں اختتام ہمیشہ چاہے میری تقریر کا ہو یا پیام کا ہو، سب میرے دوست جانتے ہیں کہ چشتی صاحب ہمیشہ جو ہے وہ اپنی بات کا اختتام اس پہ کرتے ہیں۔ حضور چراغ گورلا شریف، تصویر بابو جی، شاعر ہفت زباں علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی ہے، اور وہ میں پڑھتا ہوں اس خواہش کے ساتھ کہ جب دنیا سے جاؤں تو مجھے پیر جی کی اس ربائی کی برکتیں حاصل ہوں۔ آمین آمین۔ پیر جی نے لکھا تھا کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، واہ واہ سبحان اللہ، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، واہ چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، سبحان اللہ سبحان اللہ، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، واہ یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر، زہرا و حسین اور حسن کی نسبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قائد صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی، بڑے ہی حسین کلمات ادا فرمائے، آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ بار دیگر آپ کا شکریہ، آپ کا قیمتی وقت آج ہم لوگوں نے لیا، اور یقیناً لوگ آپ کے پیغام سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ محترم ناظرین کرام، علامہ قاری غلام محمد چشتی صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہے تھے۔ آپ کی گفتگو کا حاصل یہ تھا کہ مسجد ہمیشہ سے مسلمانوں کا مرکز تھی، مسجد ہی مسلمانوں کا مرکز ہے، اور مسجد ہی مسلمانوں کا مرکز رہے گی۔ آئیے مسجد سے جڑتے ہیں جو راستہ سیدھا خدا تک لے جاتا ہے۔ اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔